जी नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत, और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम गेस्ट डॉक्टर आसिफ साहब, और आज हम उनसे बातचीत करेंगे जो कि एक पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ साथ इनका जो पेशा है वो ज़ाहिर है डॉक्टर भी हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे। आप लोग भी कॉल करके अपना सवाल जो है वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या अपनी राय अगर आप मुख्तसर जुमलों में जो है वो पेश करना चाहें वो कर सकते हैं। आपसे पहले दरख्वास्त करूंगी कि चूँकि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा इनकी गुफ्तगू से हासिल करना चाहते हैं, इसलिए जब आप कॉल करें तो उसका दौरानिया जो है वो काफ़ी मुख्तसर होना चाहिए, क्योंकि मुझे अदरवाइज़ उसको जो है वो कॉल को जो है ड्रॉप करना पड़ेगा MCR से। तो आप प्लीज़ जो है इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लामोफोबिया, और आज हम इसी पर ही इनसे गुफ्तगू करेंगे। और जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि आज हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत का भी दिन है, जिसकी आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ, और इमाम ज़माना की खिदमत भी इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की दौर में जिस तरह से इस्लाम को बिगाड़ कर, उसकी शबीह को बिगाड़ कर पेश किया जाता था, वही कुछ रद्दोबदल करके ज़माना आज भी उसी किस्म का है। और जो है जिसकी वजह से जो है ये नफ़रतें और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ रेसिज़म है वो भी बढ़ जाता है। तो इस पर हम एक जनरल गुफ्तगू करेंगे और इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे कि हमें क्या इक़दामात की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और बात हम यहाँ से शुरू करेंगे डॉक्टर साहब के आसान लफ्ज़ों में कहिए कि हमारे नाज़रीन को पता चले कि हम इस्लामोफोबिया क्या चीज़ है बेसिकली। देखिए, कुछ अरसे से ख़ास तौर पे मैं अगर आपको कोट करूं कि 9/11 का वाक़या जो हुआ है उसके बाद मीडिया में जो पोर्ट्रेल हो रही है मुसलमान कम्यूनिटी की, ख़ास तौर पे UK में, USA में और यूरोप में भी इतनी नेगेटिव पोर्ट्रेल हो रही है, उसका लाज़मी नतीजा तो कुछ ना कुछ तो निकलता है। और काफ़ी सारे वाक़यात हैं जो रिकॉर्ड पे आए हैं, और अलावा मीडिया में भी जो कंट्रीब्यूशन होती है, मीडिया में नेगेटिव जो पोर्ट्रेयल होती है एवरी डे, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि पॉपुलेशन के यानी उनके नज़दीक एक आपकी इमेज बनती है। और ख़ास तौर पे हमारी मुसलमान के सोशली कंजर्वेटिव जो लोग हैं, मसलन आप ख़वातीन हैं, हिजाब पहनती हैं, नकाब ओढ़ती हैं, अब यही एक दूर से पता चल जाता है कि भाई ये कौन साहब है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो एक ख़ास किस्म की फ़ज़ा, नफ़रत अंगेज़ फ़ज़ा डेवलप हो रही है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अरसे से मामला चल रहा है, लेकिन ये सच पूछे तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है, काफ़ी सालों से ये मुकम्मल तौर पे एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है, और पर्टिकुलरली वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड। और इसमें यह है कि इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ यानी आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत केस जो हैं, वाक़यात रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस कदर आम हो चुके हैं कि हमारा ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैं आपसे बात ये कह रहा हूँ पूरे यकीन के साथ कि कुछ अर्सा पहले तो सिर्फ ये था कि इस प्लेटफॉर्म पे या आपके प्लेटफॉर्म पे भी मैंने पहले कंट्रीब्यूट किया है, तो कुछ अर्सा पहले तो ये था कि ये सिर्फ कुछ लोगों का ख्याल था कि ये परसेप्शन है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी रिकग्नाइज हुआ है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं डेविड कैमरन, उन्होंने भी कुछ अर्सा पहले इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया कि इस्लामोफोबिया को एज ए क्राइम रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि ये एक रियल इशू है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में मुख्तसर इसको यूँ कहूँ कि एज ए न्यू फॉर्म ऑफ रेसिज्म, एक नई शक्ल का रेसिज्म है। अब कल ही मैं एक गुफ्तगू सुन रहा था कि कुछ अर्सा पहले इसी मुल्क में बड़े सारे मसलन एक 70s 80s में जो आयरिश कम्यूनिटी, उनको बहुत सारी शदीद माशरती तौर पे शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा है। उससे पहले जूश कम्यूनिटी, उनको भी इसी तरह, ब्लैक कम्यूनिटी, इमिग्रेंट्स, बल्कि इस तरह की डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वैसे एक दोस्त में आयरिश दोस्त थे, उनसे मैंने पूछा कि ये वाक़या हकीकत है या क्या। कहते हैं यार देखिए, मैं काफ़ी अर्सा पहले आयरलैंड से इमिग्रेट होकर इधर आए तो पब्स में लिखा होता था कि नो आयरिश, नो डॉग्स एंड ब्लैक्स आर अलाउड। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिकॉज देयर वाज नो लेजिस्लेशन। अब उसके बाद लॉ पास हुआ है, लेजिस्लेशन, एंटी रेसिस्ट लॉ पास हुए, तो अब वो सूरत टोटली डिफरेंट है। अब आप बात करके देखिए, ठीक है ना, आप किसी को ब्लैक करके देखें तो क्योंकि आप कानून शिफ्टिंग कर रहे हैं तो मामला मुख्तलिफ होगा। तो मेरे ख्याल में ये हमारी कम्यूनिटी की ज़िम्मेदारी बनती है इस मामले पे कि हम बढ़ चढ़ के इस मामले को ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन शेयर करें। और ना सिर्फ ये कि और सोशल
فرنٹس پہ بھی ہمیں بڑے سارے معاملات کا، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ میڈیا میں اتنا کنٹینیوسلی پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف جذبات کو ابھارا جا رہا ہے، اور اس کی میں آپ کو کافی ساری اگزامپل دے رہا ہوں. فار ایگزامپل چلے یوں ہی دیکھ لیں، مثلا سوئٹزرلینڈ میں کیا ہوا ہے کہ نو مور ماسک لاؤ، نو مور ماسک ود مینریٹس، کہ میناروں والی مساجد پہ پابندی ہے جی، اب ہم کوئی نہیں الاؤ کریں. پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی. ٹھیک ہے جی، ویلکم، موسٹ پرابلم آپ کی ڈیموکریٹک سسٹم ہے، وہ یہ آپ کی میجورٹی کا، اکثریت کے جذبات کا ہم قدر کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مائنورٹیز کو بھی جینے کا حق دیا جائے. مذہبی آزادی. جی تو بنیادی طور پہ مذہبی آزادی جو ہے وہ تو ایک ہونی چاہیے. جہاں پہ ہیومن رائٹس چارٹر کی بات کرتے ہیں، مذہبی آزادی کا آپ نے ذکر کیا، تو ہیومن رائٹس ایکٹ جو ہے یورپین یونین کا، اس کا ایک پرٹیکولر کالم ہے کہ رائٹ ریلیجیس فریڈم، دیٹس واٹ آئی اسٹینڈ فار. جی اب یہ تمام چیزیں جو ہیں، مگر یہاں پر ایک بل کی بھی پاس ہونے کی، اور کل ہم دیکھ رہے تھے کہ نیوز کے اندر وہ بھی چل رہا تھا کہ کچھ انگلش لینگویج کے اوپر بھی جو ایمیگرینٹس ہیں اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا اس کو ذرا کھول کے آپ ہمارے ناظرین کو بیان کریں. اچھا دیکھیے، بل کی بات کی تو بل میں پرپوز ایک ڈرافٹ بل لیجسلیشن آلریڈی ان ڈسکشن ہے. اس پہ یہ ہے کہ خاص طور پہ اس کو بدقسمتی دیکھیے کہ ہماری کمیونٹی کی لیک آف پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری پیسو جو اپروچ ہے کہ ہو رہا ہے جی کوئی بات نہیں، اور کیونکہ پولیٹیکلی ہم لوگ انگیج ہی نہیں ہیں، آپ صرف ایک ڈیوٹی نہیں پوری کر رہے. بھائی معاملہ آپ کی زندگی کے، آپ کی ریلیجیس فریڈم ہے، اور ریلیجیس فریڈم کے علاوہ آپ دیکھیں اس کو ایکسٹریزم سے لنک کر کے دنیا کے کسی اور حصے میں معاملہ تو ہو رہے ہیں، تو اس کا اس معاشرے سے، اس سوسائٹی سے کیا تعلق. آپ دیکھیں اگر شام میں واقعات ہو رہے ہیں تو شام میں ان معاملات کا ہمارے ساتھ کیا تعلق. اگر فرانس میں اگر کچھ لوگوں نے اٹیک کیا ہے تو یہاں کی مسلمان آبادی کا اس سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اوور آل میڈیا کے تھرو پورے یورپ میں اس طرح پورٹری کیا جاتا ہے جیسے کہ ایوری مسلم از پاسبلی رسپانسبل. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا نتیجہ ہے کہ ایک نفرت انگیز فضا کریٹ کی جاتی ہے، اور صاف ظاہر ہے حالانکہ چند لوگوں کا اقدام ہوتا ہے. جی ہاں، چند لوگوں کا کام ہے، چند شہر پسندوں کا کام ہے، جن کا شاید مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کسی مذہب کے کسی وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی کسی مذہب کو بھی استعمال کرتے ہوئے ہو سکتے ہیں. اور آپ کہہ لیں کہ انڈیا میں بھی اس طرح کے انتہا پسند لوگ ہیں جو ہندتوا کا نعرہ لگاتے ہیں، اور حسین بھائی غالباً افریقہ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو گاڈس آرمی کا نعرہ لگاتے ہیں، دے کلیم ٹو بی کیا کہتے ہیں کرسچین ایکسٹریمسٹ. تو بہرحال میں کیا آپ ان سب کو ایک ہی بریکٹ میں رکھیں گے؟ نہیں. اب دوسرے ایکسٹریمسٹ کو جب آپ لفظ ایکسٹریمسٹ کی، اچھا آپ نے ذکر کیا ایکسٹریمسٹ کا، جی مسلم ایکسٹریمسٹ. میرے حال میں ایکسٹریمسٹ کی ڈیفینیشن تو پہلے طے کر لیں کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہے کون. ٹھیک ہے نا جی. اب ایکسٹریمسٹ کیا انگلش ڈیفینس لیگ کے لوگ ہیں، کیا وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ لیجسلیشن اس طرح ہے کہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ سارا ہماری کمیونٹی کو جا رہا ہے. تو میرا خیال میں جب تک میں اس معاملے پہ یوں سمجھتا ہوں، جب تک ہماری کمیونٹی کی، مسلمان کمیونٹی کی ایکٹیو پارٹیسپیشن پولیٹیکل لائف میں نہیں ہوگی، ہمیں اپنا حق بنوانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہوگا. اب وہ وقت آ گیا ہے، اور خاص طور پہ اب اٹس نیور اے ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے. اب ہمیں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اب دیکھیں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے 2015 سے الیکشن ہوئے ہیں، اس کی ایک فضا ڈیولپ ہو گئی ہے. اب خاص طور پہ یورپین یونین سے نکلنے کا ایک اس پہ ریفرینڈم ہو رہا ہے، آئدر یورپین یونین میں رہنا ہے کہ یورپین یونین سے. اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی منسٹرز کی رسپانسبل جو پرسنز ہیں، پرسنالٹیز ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو اتنی ون سائڈڈ ہیں. اب یورپین ہیومن رائٹس ایکٹ دیٹ گیوز یو ایبسلیوٹ گارنٹی ٹو freedom of religious expression. اب we want to pass British rights of bill, British Bill of Rights of جو بھی ہوگا بھائی، کیونکہ اگر کوئی ہوتا ہے یہاں پہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے یہاں کے یو کے لاء میں، تو یہ ہے کہ آپ اس کو یورپین یونین میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں. یورپین یونین اسٹراسبرگ نے جو لاس جو لیجسلیشن کیا کہہ رہا ہوں، جو یعنی کورٹ آف لا ڈیسائیڈ کرتی ہے، بعض دیٹ گوز اگینسٹ گورنمنٹس ایسپریشنس. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ویل دے فیل ویری فرسٹریٹڈ. تو اس گورنمنٹ کو تو یہ چاہیے کہ انہیں تو پلین فیلڈ ملے، اوپن فیلڈ ملے، ان کی کوئی مخالفت نہ ہو، جو چاہیں کریں. تو خیر میں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. جب اس میں بہترین حل تو یہی ہوگا کہ ہماری کمیونٹی کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہماری کمیونٹی کو اتنا وہ شعور نہیں ہے، اتنے مغافل ہیں، ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا کیا پالیسیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، کون کون سے بلز ابھی پیش ہونے والے ہیں. ایگزیکٹلی.
ابھی پرپوز بل کی میں آپ نے بات کی تو ڈرافٹ لیجسلیشن اس کی پرپوز ہو گئی. آئی مین از آلریڈی پرپوز, اور اس پہ پارلیمنٹ میں بحث شروع ہو جائے کہ ایکسٹریمزم کا کاؤنٹر کرنے کے لیے مدرسہ جات جو ہیں, آف اسٹیٹ اسکول آف انسپیکٹرز جو ہیں, انسپیکٹر آف اسکولس جو ہیں, ان کے تحت لایا جائے, اور تاکہ وہ چیک کریں کہ اب دیکھیں میرے خیال میں قرآن مجید کی جہاں پہ اگر تعلیم دی جا رہی ہے مدرسہ جات میں, کیا اس کے پاس آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کے پاس علاوہ کچھ پڑھا رہے ہیں. جی ہاں, کیا آپ کیسے کس بنیاد پہ یہ لیجسلیشن پیش کر رہے ہیں؟ کیا یہ صرف مسلمانوں کے مدرسہ جات پہ ہوگا؟ کیا دوسرے مذہبی کیتھولک جو ہیں فیتھ سکولز ہیں ان پہ بھی اپلائی ہوگا یہ رول؟ کیا دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں, سکھ گردوارہ ہیں یا مندروں پہ, ان پہ بھی اپلائی ہوگا, یا صرف یہ صرف مسلمانوں میں ایکسٹریزم ہے؟ تو میرے خیال میں یہ خاصی یہ اس طرح کی بحث جو پرپوز کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا مین ٹارگٹ کون ہے؟ میرے خیال میں تو ایٹ دا پریزنٹ جس طرح سے یہ سین کرتا ہے, جس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے, اس میں obviously مسلمان کمیونٹی ہے, that's the main target. لیکن unless we can be reassured and we can be sort of part of the political process, we can actively engage through our parliamentarians, through our political parliamentarian representatives locally, nationally. تو اس کے جب تک ہم اپنی آواز پارلیمنٹ میں نہیں پہنچائیں گے تو اس طرح کے قوانین تو بنتے رہیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو یہ آواز ہے کمیونٹی کی بہت کم ہے, اور اتنی سی آواز سے جو ہے وہ کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا؟ ہماری پاپولیشن کتنی ہے اور کتنے ہم جگہوں پر ہیں. بلا شبہ میرے حال میں اس کا جواب میرے پاس ہے کہ مجھے یہ بتائیے, میرے حال میں دیکھیے میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا کہ یہاں پہ مختلف کمیونٹیز جو ہیں, وہ مائنورٹیز جو ہیں, مختلف دور ادوار پہ مشکل ٹائم سے گزری ہیں, انہیں بڑا مشکل وقت دیکھا ہے, انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے, خاص طور پر جوئش کمیونٹی 2.5 سے 3 لاکھ آبادی ہے آپ کی. جی مسلمان کمیونٹی یہاں پہ تقریباً 3 ملین آپ یا 30 لاکھ کہہ لیں, لیکن ہم لوگ اتنے ڈس آرگنائزڈ ہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیسپیشن اتنی پور ہے, ایز اے رزلٹ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی اور بل پاس ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کے رائٹس کر وہ بھائی پرپوزل ہو رہی ہے, یو نیڈ ٹو بی ویل اویئر کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنی زندگی میں مگن ہیں. جیسے یہ ڈرافٹ لیجسلیشن کی میں بات کر رہا ہوں, اس پہ کونسل آف مساجد جو ہیں, راشٹرل کونسل آف مساجد, مانچسٹر کونسل آف مساجد, لنکا شائر, اور یونینیمسلی ریسنٹ میٹنگز ہوئی, دے ریجیکٹڈ آل دس. لیکن یہ کہ اب ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, دیکھیں لا کیسے پاس ہوتا ہے, لا پہ ڈسکشن کیسے ہوتی ہے, اب اس پہ آپ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایون میں اس ایٹیچیوڈ کو یوں کہوں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اور ایک بات یہ کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, ایچ اینڈ ایوری بڈی کاؤنٹس. ہیلو السلام علیکم, کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. جی پلیز ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں, پھر بات کیجیے پلیز. جی ٹیلی ویژن سیٹ سے مت سونے, اس پہ ڈیلے ہے پلیز. جی کنٹینیو کرتے ہیں یا بریک پہ جائیں گے؟ نہیں بریک پہ. اوکے. اچھا, تو وہی بات ہو رہی ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دیکھیں آپ ووٹ دیتے ہیں, یو ہیو اے رائٹ ٹو ووٹ. جب آپ ووٹ دیتے ہیں, آپ نے ممبر آف پارلیمنٹ, آپ لیسے میں نے آپ کو ممبر آف پارلیمنٹ الیکٹ کیا ہے, آئی ووٹڈ فار یو ٹو ریپرزینٹ مائی انٹرسٹ. اگر آپ جواب دیں مجھے, ٹھیک ہے, اب میں نے ووٹ دے دیا, یو آر ریپرزینٹیو آف, یو ریپرزینٹنگ ہول کانسٹیچوئنٹس. دیکھیں آپ کے چلیں آپ کے حلقے میں اگر 70,000 ووٹ ہیں یا 80,000 ہیں یا لاکھ ووٹ ہیں, آپ 40,000 ووٹ لے کے جیت گئے ہیں, پر یو اسٹل ریپرزینٹ دا ہول کانسٹیچوئنٹس. ٹھیک ہے, وہ جتنے لاکھ کے قریب لوگ ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرنا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم احتجاج اور دوسرے طریقے تب نہ لیتے ہیں, لیکن جو اصل طریقہ یہ ہے کہ بھئی اس کے علاوہ اور بھی طریقے قانونی طور سے نہیں جاتے. ایگزیکٹلی, آپ ممبر آف پارلیمنٹ کو لکھیں بھئی اس معاملے پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں, ہمارے تحفظات دور کیے جائیں. یو نیڈ ٹو آسک دیز کوسچن, یو نیڈ ٹو ریسپونڈ ٹو آور کنسرنز. مگر یہ تو جب ہوگا نا جب پوری کمیونٹی جو ہے وہ ریسپونڈ کرے اور سب ایک میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہم ذہنی طور پر غلام ہیں, جس کی وجہ سے جو نہیں, اب اس کے اندر اور بھی تو بہت ساری جو ہے وہ برانچز نکل رہی ہیں. اب یہاں پر جب آ جاتا ہے, آپ نے جیسے کہہ دیا کہ ہم یہاں پر اتنے ملین مسلمان ہیں, ہم نے ایک مسلمان تو کہہ دیا. اب یہاں پر ہمارے کیا اتنا ڈیوائڈ ہوا ہے کہ سب سے پہلے ہماری ڈفرینٹ نیشنلٹیز ہیں, پاکستانی ہیں, عربز ہیں, ایرانین ہیں, عربی بھی مختلف افریقانی ہیں. اب ان کے اندر آپس میں کوارڈینیشن زیرو نہیں ہے. پھر اس کے اندر فرقے بازی ہے,
پھر وہ ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں سے، پھر نفرتیں ہیں، یہاں نہیں ہونی چاہیے. تو اب جب ہم بات کریں گے ہم اتنے ملین ہیں، اتنے ملین کہاں ہیں؟ ہم تو ٹکڑوں میں ہیں، کہیں 10,000 ہیں، کہیں 20,000 ہیں، کہیں 5,000 ہیں. یہ حال ہے. اس کا بھی جواب ہے میرے پاس. وہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کا ساحل سے لے کر تابخا کاشغر. شاید شعر میں نے غلط پڑھ دیا یا آگے پیچھے کر دیا، اپنے ناظرین سے بھی معذرت چاہتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ کی اجتماعی، دیکھیں ایک ہے آپ کی انفرادی زندگی، ایک ہے آپ کی اجتماعی قومی زندگی. یہاں پہ اس صورتحال میں ہماری اجتماعی قومی زندگی کو چیلنج ہے. کامن انٹرسٹ ہے نا، کامن انٹرسٹ ہے. اور وی آر یونیک ان اے وے. دیکھیں مسلمان امہ کا جو کانسیپٹ ہے دیٹس ایبسلیٹلی یونیک. مسلمان امہ کے کانسیپٹ پہ نہ تو آپ کو رنگ نسل کی بنیاد پہ، آپ کا رنگ اور نسل جو بھی ہے آپ کس خطے سے بھی بلانگ کرتے ہوں، جب آپ نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ اس کمیونٹی کا بگر امہ کا حصہ ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتے ہیں، وی آر پارٹ آف دا بگر فیملی. اب اس سوال کا جواب میں آپ کو یوں دوں گا کہ جو بھی لیجسلیشن پاس ہو رہی ہے، جو بھی اس صورتحال میں معاملات ڈیولپ ہو رہے ہیں، میڈیا پہ جس طرح میں پورٹری کی جا رہا ہے، خاص طور پہ اس ملک میں اور دوسرے ممالک میں، یورپین کنٹریز میں، تو وہ افیکٹ تو ہماری مسلمان کمیونٹی کو بھی کر رہا ہے. غالباً وہ آئدر الجیرین ہے اور ایجپشین ہے، یا پاکستانی ہے، انڈین ہے، بنگلہ دیشی ہیں تو میرے مسلمان بھائی. جی ہیلو السلام علیکم. سوری اب میں کال لیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ماشاءاللہ پروگرام اچھا ہے. میں پہلے تو تمام مومنین کو اور ایرانی بھائیوں کو اور یورپین بھائیوں کو اور اوباما صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایران سے پابندیاں ہٹائی ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ ہم بہت خوش ہیں. دوسرا ہم اپنے جرنیل کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے رئیسی کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے ایران کا دورہ کیا. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی. دوسری بات یہ ہے کہ مومنین کو پہلے اکٹھا، جو کلمہ گو ہیں ان کو پہلے ہم نے مسلمان کر کے اکٹھا کرنا ہے. وہ تو سب فرقے اور گروہ ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ کون سا گروہ ہے جو اسلام پہ صحیح چل رہا ہے؟ آپ مجھے جواب دیں. میں ٹیلی فون بند نہیں کرتا ہوں. کون سا گروہ ہے مجھے بتائیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، اس پہ بات ہوتی ہے. دیکھیں خیر جذباتی ہوگا ہمارے بند نہیں کرتا. ابھی جاؤ. دیکھیے اجتماعی زندگی میں بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ میں نے اسی چیز پہ، کیونکہ میرا ویو ایز اے مسلم کمیونٹی، میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ جب جو بھی کلمہ کو ہو گیا اس نے وہ ایک دائرے میں داخل ہو گیا. یہ تو ایمان ہے نا. ٹھیک ہے، مگر پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ اب پولیٹیکل لائف پہ یہاں پہ جو ہمیں پرابلم فیس ہو رہی ہیں، I'm trying to concentrate جو ہے نا کہ اس صورتحال میں جو ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں اس ملک میں، اس معاشرے میں رہتے ہوئے، ہمیں ان کا مقابلہ، ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرنا، اور ایز اے کمیونٹی اور ایز اے سٹیزن. دیکھیں آپ سے یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ کہاں سے ہیں، آپ سنی ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، یہ کیا ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایران سے ہیں یا آپ افغانستان سے. جب آپ باہر جا رہے ہیں، اگر انہوں نے جیسے اسکارف اوڑا ہوا ہے، یہ جب باہر جائیں گے، اگر ان پہ کوئی آواز کسے گا یا انہیں کسی اس طرح کی سوشل صورتحال کا یہ ڈسکریمنیٹ ایشو کا فیس کرنا پڑتا ہے، یا اسلاموفوبک ایٹیچیوڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کوئی ان سے یہ نہیں پوچھے گا بھائی آپ کون ہیں. well they know the person, other person knows who is she, most likely she is a Muslim woman. ٹھیک ہے. اور جو میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں جو آج کی صورتحال جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کا بطور کمیونٹی، بطور مسلمان کمیونٹی ہمیں کس طرح مقابلہ کرنا ہے. بلکہ بھائی اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس پہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اگر دوسری سائڈ کا کوائن کی دوسری سائڈ سکے کا دوسرا رخ دکھانا چاہوں تو اس میں یقین جانیے میڈیا میں جب سے میں نے کام شروع کرنے کیا اور اسپیشلی پولیٹیکلی ایکٹیو اینڈ سوشلی ایکٹیو ایز ویل، میں آپ کو پروفیسر ڈیوڈ ملر جو ہیں، اسپن واچ ہیں، ان کی کیا کہتے ہیں ایک چیریٹی، کبھی موقع ملے تو اس کو ضرور چیک کیجیے. آپ کے ناظرین کو بھی میں کہوں گا کہ جن کو موقع ملے انٹرنیٹ پہ اسپن واچ کو ضرور فالو کیجیے گا. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میڈیا کا ایک نیٹ ورک ہے اور یہ نیٹ ورک سپورٹ کیسے کرتا ہے اور کس طرح سے آرگنائز ویل آرکسٹریٹڈ، میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کو ذرا ذہن میں رکھیے، ویل آرگنائز اینڈ ویل آرکسٹریٹڈ نیو کنزرویٹو ایٹیچیوڈ پروموٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور میڈیا کو کس طرح لوگ پلان کر کے اور کس طرح مختلف تنظیمیں پلان کر کے جو ہے نا ایک خاص قسم کی فضا پیدا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پروفیسر ڈیوڈ ملر آئی تھنک میرے خیال میں یونیورسٹی بات کے جو ہے نا پولیٹیکل سوشل سائنٹسٹ ہیں. ٹھیک ہے.
اب انہوں نے کافی ساری ریسرچ کیا، ان کے کافی ریسرچ پیپرز بھی ہیں، میں نے آئی کوڈ کوٹ دوز ایز ویل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فضا پیدا ہو رہی ہے آپ کو وہ سمجھنا ہے کہ یہ ایسے بھی. اب اسی بات پہ میں آپ کو تھوڑا سا اور کہہ دوں کہ شیعہ اور سنی کا جو کہہ رہے ہیں کہ شیعہ اور سنی اسلام، اب میڈیا میں ایک اور لفظ کہہ رہے ہیں یہ لفظ، بات سنیے ذرا میری. شیعہ اور سنی اسلام، مجھے بھائی بتائیے یہ شیعہ اور سنی اسلام چند عرصے سے کیوں پہلے شروع ہو رہا ہے؟ آج سے 15 سال پہلے مجھے میڈیا میں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، پریس پبلیکیشن کا پریس ریکارڈ تو ہوگا نا، انٹرنیٹ پہ ریکارڈ ہوگا آپ کے پاس. آج 9/11 سے پہلے یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کتنی مرتبہ یہ شیعہ اور سنی اسلام کا ذکر ہے، یا 20 سال پہلے. تو یہ بھی میرا کہنے کا مقصد ہے یہ تواتر سے جب بار بار آپ کے کان میں ایک ہی بات، سلو پوائزننگ، گاڈ بلیس یو، آپ نے، اللہ آپ کو بھلا کرے. میں اس کو سوشل انجینئرنگ کہتا ہوں. آپ کہہ رہی ہیں سلو پوائزننگ، ایبسلیٹلی رائٹ، دیٹس اے کامن مینس ورڈ، سلو پوائزننگ. لیکن سوشل انجینئرنگ ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ یعنی ایک سٹل طریقے سے میڈیا کے تھرو اس طرح پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی اسلام میں تو جیسے 2 میجر ڈویژنز ہیں، بھائی یہ تو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، جیسے بس ایک دوسرے کو ہم نے کیا کہتے ہیں چھریاں پکڑ رکھی ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ تلے گئے. میرے بھائی کہاں پہ ایسی صورتحال ہے؟ لیکن اس طرح کی صورتحال، اس طرح کے پروپیگنڈے سے اب براک اوباما بھی جناب از میکنگ سملر اسٹیٹمنٹ. کہنے کا مقصد ہے اس کو ذرا میڈیا واچ. I'm a media person. I can tell you lots of stories. I can produce lots of evidence. And I can talk with reference as well. Especially جو میں نے نام لیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی آپ نے جو ذکر کر دیا اس میں آپ سے اس بات پہ خاصی وضاحت سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ ایسا ایویڈنس موجود ہے کہ یہ بھی ایک خاص پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایک ایجنڈا آگے بڑھایا جا رہا ہے. جو اس کو میرا جواب ہے، کیونکہ میں اکثر پروگرامز میں کہتا رہتا ہوں کہ میڈیا خود جو ہے وہ ایک وار کا حصہ ہے، کہ وہ باقاعدہ اس کو استعمال کرتے ہیں اس پریفر. جیسے عراق کے اندر ہوا ماس ڈیٹیکشن ویپن کے لیے ایک ہنگامہ ہو گیا کہ جی وہاں پر ایسے میزائل ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور عراق پہ چڑھائی ہو گئی. تو باقاعدہ پوری میڈیا وار تھی، ایک میڈیا نے ہائی کریٹ کی تھی اور لوگوں کو بتایا اللہ آپ کو بھلا کرے کہ آپ نے ہٹ دی نیل ہارڈ ہے نا. اب جیسے کہ نفسیاتی طور پر بھی ابھی ہم کچھ دن قبل پروگرام کر رہے تھے تو مولانا نے یہیں پر اسی وقت اسی جگہ پہ یہی کہا کہ ایک نفسیاتی طور پہ بھی اس کی ایک ریسرچ ہے پوری. اگر کسی آدمی سے کہتے رہو کہ تم یہ ہو یا فلاں جگہ پر یہ چیز ہے اور وہ خود اس کو دہراتا رہے، اس کو پتہ ہے ایسے کچھ نہیں ہے مگر اس کو برابر ہو جاتا ہے کہ شاید ایسا کچھ ہے. تو یہ اس کو میں سمجھتا ہوں، میں چاہوں گا اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں کہ یہ باقاعدہ اس ایجنڈے کو جو آگے بڑھا رہے ہیں یہ پورے باقاعدہ، ہم اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں، ہمارے ہم وہی چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے، ان پروگرامز کے ذریعے سے لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو اس میں مبتلا کر دیں گے. اچھا چلے اب آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اسلاموفوبیا کی فضا کریٹ کرنے میں یا اسلام مخالف جذبات اس معاشرے میں کریٹ کرنے میں جو ایک حد تک آئی تھنک پریڈامننٹلی میڈیا کا رول ہے. ٹھیک ہے، اب میڈیا کا رول اس میں ہے کہ جب آپ پریس کمپلینٹس، پریس کے بھی 2 حصے ہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ. کال پہلے لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی نفی بھائی. جی نفی بھائی خوش آمدید، فرمائیے. آپ کا بھی خوش آمدید، آپ کے مہمان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب جب بھی آتے ہیں بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں ان سے، اور خوبصورت حقائق پہ باتیں ہوتی ہیں ان کی، اور نیوٹرل قسم کا تبصرہ ہوتا ہے ان کا ماشاء اللہ. لیکن جب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم یا تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کر نہیں سکتے، اگنور کر دیتے ہیں، یا اس پہ ہماری نظر سے نہیں گزرتی تو اس پہ ہمیں دھیان نہیں آتا. اسلاموفوبیا بھی اسی میں ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھنا صرف اس بات کا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس بات پہ، جیسے کہ آپ ابھی بات ہو رہی تھی سنی شیعہ ہونے کی، ہم نے آج تک جو دنیا میں دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آج سے چند سال پہلے پاکستان میں بھی تھے ہم، تو ہمارا معاشرہ پاکستانی تھا تو ہم سنی شیعہ ایک تھے، ہمارے محرم ایک تھے، ہم سبیلیں اکٹھی لگاتے تھے، ہم ہر سنی شیعہ ایک دوسرے کے مجالس میں آتے تھے. لیکن جب ہم کو اس طرح آپس میں مکس ہوتے ہوئے دیکھا گیا تو کچھ ایسی قوتیں تھیں کہ جو ہم کو مکس ہونا نہیں چاہتی تھی، ہم کو مل کے بیٹھنا دیکھنا نہیں چاہتی تھی. ان میں جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے ایک ایسا معاشرہ بھی پیدا کر دیا، ایسا گروپ بھی پیدا کر دیا جس نے اپنا روپ تو مسلمانوں کا دھارا ہوا تھا، داڑیاں بھی تھی، نمازیں بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان کے اندر کا شیطان کچھ اور کہہ رہا تھا.
ان کے اندر کا مقصد کچھ اور تھا جو آج آپ کے سامنے آ چکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لبنان میں سنی، فلسطین میں سنی ہیں، لبنان میں سنی ہیں، لیکن شیعہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور شیعہ ان کے ساتھ ہیں. اور یہ شیعہ سنی کا ملاپ آپ کے سامنے ہے اور کتنا اتفاق ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ آج عراق میں داعش جیسی بدنام زمانہ تنظیم جو اس کے پیچھے بڑی بڑی کوفتیں تھی، حد یہ کہ وہ گروپ جو کہ شیعہ سنی کی کھڑی کر کے مسلمانوں کو تقسیم کرنے والا گروپ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہیں سارے آپ کے سامنے ہیں، جو پروموٹ بھی کرتے رہے اس گروپ کو. اب شیعہ سنی وہاں اکٹھے ہو کے ان کو بھی نقصان ہے، ان کو بھی شکست دے رہی اور وہاں سے بھاگ رہے ہیں یہ لوگ. لیکن وہ بھاگ کر جا کہاں رہے ہیں؟ دیکھنا اس بات کا، بھاگ کر جا کہاں رہے ہیں؟ وہ بھاگ کر پھر اسی وقت مقام پہ واپس آ رہے ہیں جس نے انہیں پروموٹ کیا تھا، وہی ان کی ہماج کا ہے، وہیں انہیں حفاظت بھی ملنی ہے. تو ایک تو بات یہ آپ کے سامنے آتی ہے. دوسرا یہ آتا ہے کہ کیا جو شیعہ سنی تھے کیا انہوں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی کسی مزار کو گرایا، کبھی مزار کی توہین کی، کبھی بھی قرآن کو جلایا، کبھی کوئی ایسی توہین کی قرآن کے متعلق؟ یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن جب یہ تیسرا گروپ سامنے اسلام کا نام لے کے آیا تو اس نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح کر کے دکھا دی کہ بحرین میں کس طرح قرآن کو جلایا جاتا ہے اور کس طرح مزاروں کو گرایا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. اب ہم نے یہ واضح کر دیا اور اب پتہ چل گیا ہے پوری دنیا میں کہ شیعہ سنی کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ سنی ایک ہے، ان کی ہر چیز ایک ہے. اور جو تیسری قوت اس میں داخل کی گئی ہے بنا کے سنوار کے، اور اس کو پہلے اسلحہ دیا، پھر اس کے پاس پیسے تھے، پیسے استعمال کیا اس کا، پھر اس کی ہر چیز اس کو طاقتور کر کے پھر اس کو ایک ایسی طریقے سے بنایا کہ ایک اسرائیل کے مقابلے میں آپ دیکھیں نا، ایک منٹ آپ مجھے ٹائم دیں گے تو میں آپ بات کر پاؤں گا پوری. آپ دیکھیں کہ جب 67 کی جنگ لگی تھی تو تمام مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے تو ان کے سامنے ایک ہی ملک اسرائیل دشمن تھا. ان کی توپیں اسرائیل کی طرف تھی کہ دشمن اسرائیل ہے. لیکن جب انہوں نے بڑی طاقتوں نے دیکھا کہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر پائے، یہ کر پائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے اندر ایک اسرائیل پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہ اسرائیل ہمارے اندر بہت شکریہ آپ کا جس نے یہ سارا کچھ کر کے اسی بات پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے، بہت شکریہ. میں بات کا ایک سیکنڈ کے لیے بات کر کے ختم کرتا ہوں. مجھے بھی جلدی ہوتی ہے کیونکہ میں نہیں کسی کا حق لینا چاہتا ٹائم میں، لیکن میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں. جو میسج ہو پلیز اس کو سن لیا کریں تاکہ میں اس کو پورا کر کے کر سکوں. نقوی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی جو آپ نے خاص میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک اسرائیل وہاں پیدا ہوا تھا، اب ایک اسرائیل ہمارے اندر پیدا کر دیا گیا ہے، اس کو اپنے زور پہ جو ہمارے مسلمانوں کو تقسیم کر رہا ہے. اور اس دوسرے اسرائیل کا تعلق بھی محبت پیار سارا اسرائیل کے ساتھ، دوسرے اسرائیل کے ساتھ ہی ہے، اور اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو اڈے دیتے ہیں، اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ اس اسرائیل کی اس کے ساتھ بھی محبتیں اور پیار ہے. تو آپ ذرا اس پہ بات کریں گے یہ جو دوسرا اسرائیل ہمارے اندر پیدا کیا گیا ہے اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس کو ہم کس طریقے سے اکھیڑ پائیں گے اور اس کو کس طریقے سے ختم کر پائیں گے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. جزاک اللہ، شکریہ. میں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر ڈویژنس بنائے گئے، جو خوارج کے لشکر بنائے گئے، ہمارے اندر کینسر بنا دیا ان کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ بینگ سوشل ایکٹیوسٹ اتنا سارا وہ مٹیریل اور اتنا سارا مواد جو ہے وہ دوست شیئر کرتے رہتے ہیں. ایک رپورٹ تھی کہ a report written by, I'm saying this on air and with record, it's part of the record, کہ اسرائیلی انٹیلیجنس سروسز کے ایک اہلکار نے ایک رپورٹ لکھی کہ مڈل ایسٹ کی صورتحال میں اسرائیل کے لیے بہترین صورتحال کیا ہے کہ اگر مڈل ایسٹ میں مشرق وسطیٰ میں مختلف ممالک کو تقسیم کر دیا جائے. یہ رپورٹ تھی غالباً 80s کی، ارلی 80s یا مڈ 80s کی بات کر رہا ہوں. اور آج صورتحال کیا آج 1985 چلیں، اگر لیٹس سے 1985 کی یہ رپورٹ ہے، 15 سال اور 30 سال کے اندر آپ کے خیال میں عراق کی جو انویژن ہے، آپ نے جیسے ذکر کیا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے آج کی میٹنگ کا یہ، اور آج کوشش کر رہا ہوں احباب کو اور آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو بھی کمیونٹی کے دوست کو ہے، تمام بھائیوں کو بتانے کا یہی مقصد ہے کہ میڈیا ہمارے خلاف ایک جو جنگ شروع کر رکھی ہے، اس میں جب تک ہم یونینسملی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے نہیں ہوں گے، اس سارے طوفان بدتمیزی کا مقابلہ نہیں کریں گے اور اس صورتحال کو سمجھیں گے نہیں، ہم پیچھے رہ جائیں گے، ان کے ذریعے شکار ہوں گے. اب دیکھیں اس پری کانٹیکسٹ کیا تھا جی، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. ارے بھائی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کچھ اور لوگوں کے پاس بھی ہیں.
ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا یہی دیکھیں ایران کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے. اسرائیل کے پاس ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم سگنیٹری نہیں ہیں جو نان نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹیز ہیں. ٹھیک ہے, آپ سگنیٹری نہیں ہیں تو پھر آپ کو ڈر کا ہے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ہے ایجنسی, اس کو اپنی انسٹالیشنز ان کو آبزرو کرنے دیں, ان کو انسپیکٹ کرنے دیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, ان کے لیے ڈفرینٹ رجیم ہے, ایران کے لیے ڈفرینٹ رجیم ہے. اور عراق میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں جی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے, اور پرائم منسٹر آف اسرائیل اوپنلی کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں, ہم فلاں ملک کے ہاتھوں میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ اور خود کے پاس کتنے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ڈبل سٹینڈرڈ جب تک اس میڈیا کے کھیل کو آپ سمجھیں گے نہیں, آپ کو صورتحال کا انداز نہیں, تو میرے خیال میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ انالیٹیکلی کہ بھائی اس نیوز از اے بزنس. ڈبل سٹینڈرڈ کو چیلنج کون کرے گا؟ اب اس کے چیلنج ہمارا, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, چیلنج ہماری کمیونٹی کا مقصد ہے. نہیں, مگر اس کے اندر ایک پوائنٹ اور بھی ہے ڈاکٹر جی صاحب. دیکھیں, جہاں پر آپ نے میڈیا وار کی بات کی کہ وہ ایک باقاعدہ ایک ایجنڈا لے کے آگے بڑھتا ہے, تو اس کا جواب بھی میڈیا وار سے ہی دینا چاہیے, میڈیا ہمارا دینا چاہیے. اب اگر ہم اگر پورے عرب میڈیا کی طرف نگاہ ڈالیں, پاکستانی میڈیا کی طرف نگاہ ڈالیں, تو ہمارا سر شرم سے جھک جائے گا کہ وہاں پر تمام چیزیں اس پہ غفلت ہے, غیر اسلامی چیزیں آن ایئر ہوتی ہیں, اور جہاں پر پولیٹیکل اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو وہ امریکہ کی نوکری کرتے ہیں اور اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے. زبردست جواب دیتا ہوں. جب آپ کیسے دیں گے؟ میڈیا فلو کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, میڈیا فلو آف انفارمیشن, ہو سیٹس دا ایجنڈا. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. بات یہ کال پہ لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن کو, علی موسوی صاحب آپ کو بھی, اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کو السلام علیکم. ہم تو ڈاکٹر صاحب سے ناراض ہیں, ہم چاہتے تھے کہ آپ مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ آ جا کریں ہمارے لیے, تو ہمیں کچھ علم حاصل ہو. تو لیکن ڈاکٹر صاحب تو آج میرے لگتا 3-4 مہینے کے بعد آئے ہیں. چلے, اب آپ سے وعدہ رہا انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. لیکن اب ابھی آپ نے وہ علی بھائی سے کہا تھا کہ میں شعر شاید میں نے ٹھیک پڑھا کہ نہیں پڑھا, یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے, یہ قائم علی شاہ صاحب بھی نہیں پڑھ سکتے. ابھی چھوٹی سی بات کروں گا, یقین جانیے کہ شیکسپیئر کے گھر کے باہر وسیع شاہ اور چند شاعر جو آئے تھے وزٹ کے وہاں پہ کھڑے تھے, یقین جانیے ان کو اپنے شعر یاد نہیں تھے. وہ بول گئے تو وہ کہتے لگتا ہے کہ شیکسپیئر کا جو نا ہم پہ بہت دہشت ہے ہم پہ. تو یہ علی بھائی کا آپ کے اوپر روگ ہے, اس لیے آپ بول گئے. شکریہ. کیا سوال ہے آپ کا علی بھائی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ یہ جو میڈیا ہے نا, میڈیا آپ نے بڑی اچھی بات ہائی لائٹ کی ہے. میڈیا یہ اسلاموفوبیا جو ہے نا, یہ جو میڈیا ہے اس نے بڑا رول ادا کیا. اس نے یہی میڈیا تھا جس وقت کہتا تھا مجاہدین. ٹھیک ہے, جب کہتے تھے مجاہدین تو ان لوگوں کو پیغام دیتے تھے کہ یہ مجاہدین یورپ والوں آپ کے مسیح ہیں. تو اسی میڈیا نے دوبارہ اس کے اوپر, میں ایکسپلین نہیں کروں, آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, میں اسی کے اوپر ڈیڈی کالم لکھ رہے ہیں دس فرائیڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ. دس فرائیڈے کو یہ جو اوباما صاحب کی اسپیچ ہوئی ہے, لاسٹ اسپیچ, اس کے اوپر انہوں نے کالم لکھا. یہ جو آپ ٹاپک لے کے بیٹھے ہیں اسی کو سارے کو ریلیٹڈ کیا اسی کالم کے اندر, انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میڈیا جو ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے. اس کے لیے ہم پرپیئر نہیں ہیں. ہمیں اگر وہ کیا کہتے ہیں, اگر ہم پرپیئر ہو جائیں, جو ہمارے صحافی ہیں, جو میڈیا کے جو بیٹھے ہوئے, ان کا تعلق کسی سے نہیں ہونا, ان کا تعلق صرف انسانیت سے ہونا چاہیے. یہ ڈویژن نہیں ہونی چاہیے ان کے اندر کہ اگر ایک موقف آ گیا آپ کا, آ گیا نا میرا موقف. تھینک یو ویری مچ علی بھائی, اور ڈاکٹر صاحب بھی آپ کا بھی ٹائم دینے کا. میری بہن آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ اس وقت مجاہدین کے پریفر کرتے تھے, آج ان کو دہشت. دیکھیں بات وہیں پہ تو پہلے بھی تھے. ایگزیکٹلی, ہی واز اسپاٹ آن کہ وہ اس وقت کے مجاہدین, کل کے مجاہدین, آج کے وہ دہشت. یعنی یہ جنگل کے شیر کی مرضی ہے کہ جس کو بادشاہ جس کو کہہ دے کہ یہ چوہا ہے تو یہ ہاتھی کو چوہا بنا سکتا ہے, اور چوہے کو ہاتھی بنا سکتا ہے. ہرن کو یہ ہاتھی کو ہرن بنا سکتا ہے. ہاں کہ میں ہرن ہوں. بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی نا کہ میڈیا وار کی بات کی, بات یہ ہے کہ میڈیا پہ ہولڈ کس کا ہے؟ میڈیا پہ ویسٹ کا ہولڈ ہے. ٹھیک ہے, مغربی حکومتوں کا ہولڈ ہے, اور اس کے تھرو یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں, ایک خاص قسم کا ایجنڈا پروپیگیٹ کرتے ہیں, اینڈ دین دیٹ ڈائسیمنیٹس ایوری ویئر. اب بدقسمتی سے
اس کیلیپر اور اس لیول کی جو ریسرچ اینڈ نہ صرف ریسرچ یا اس یعنی کوالٹی کے جو ہے نا وہ پروگرام اور کانٹینٹ پروڈیوس کرنا، دیٹس آور رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. اب بدقسمتی سے آپ نے پاکستان میں میڈیا ڈیفینیٹلی پہلے تو اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا تھا، اب جو پرائیویٹ چینلز بھی ہیں، لیکن ان پروگرامز کی کوالٹی آف کانٹینٹ دیکھیں تو واقعی آپ جیسے کہہ رہے ہیں ماس و پولیٹیکل وہ جو ہیں وہ ڈرامہ بازی جو ہو رہی ہوتی یا ڈائلاگ اس ڈسکشنز کے علاوہ مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے. جی ضرور. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بہن اور دوسرے علی جان شاہ صاحب اور السلام. اور جی وعلیکم السلام. بات اتنی سی ہے میرے بھائی، اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھے صحیح کر دینا کہ مسلم امہ کی ایک دو پرابلم ہے میرے ذہن میں جو ہے ناقص عقل میں. ایک یہ کہ ہمیں کہانیاں سنانے والے بہت ہیں لیکن نتیجے حاصل کر کے دینے والا یا نتیجے پر پہنچانے والا لیڈر آج دن تک مسلم امہ میں پیدا نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے یا اگر کوئی کھڑا ہوتا بھی ہے جب اس کے ذاتی مفاد پہ زد پڑتی ہے تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے. تو جب تک ہمیں نتیجہ دینے والے یا نتیجے پر پہنچانے والے نہیں آئیں گے اور ذاتی مفاد کو بالاتر نہیں رکھیں گے، یہ کہانیاں تو چلتی رہی ہیں. یہ کہانیاں سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. شکریہ جی. جی بہت شکریہ. جی بات ہو رہی تھی. جی آپ بات کیجیے میں جواب دیتا ہوں. اس ہمارے کیا جو اس لیول کا کانٹینٹ پروڈیوس نہیں ہوتا بلکہ اس کا بالکل اپوزٹ کام ہو رہے ہوتے ہیں. میڈیا آزاد ہوتے ہوئے بھی شاید آزاد نہیں ہوتا. جس طرح کے ڈسکشنز ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا اس کے اندر ہو کیا رہا ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پہ انفلوئنس ہو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے. بالکل ہے، وہاں سے یو ایس ایڈ آتی ہے. فلو آف انفارمیشن دیکھیں، فلو آف انفارمیشن میں یہ یونیسکو میں کافی عرصہ پہلے بحث ہوئی تھی کہ فلو آف انفارمیشن تو کچھ احباب نے یہ بھی کہا، کچھ ایسٹرن کنٹریز نے کہا کہ ہماری طرف سے بھی انفارمیشن ہمیں بھی وہی آزادی ہونی چاہیے. امریکنز پولڈ آؤٹ. امریکنز آر مین اسپانسر یونیسکو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو کچھ ممالک ہیں یہ کس طرح کنٹرول چاہتے ہیں اپنا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ چلیں اب اسی کانٹیکسٹ میں آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں بھی آپ سے سوال پوچھوں. بالکل بالکل بالکل. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو آزاد ممالک ہیں یہ واقعی آزاد ہیں؟ چلیں مجھے اتنا ہی جواب دیجیے کہ ایران کیا آزاد ملک ہے؟ نہیں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک پوری یونینز بنی ہوئی نا، جیسے اس کے کامن مفادات ہیں، مطلب کامن انٹرسٹ ہیں. جیسے یورپ کی اگر آپ بات کر لیں صحیح تو ان کے اپنے کامن انٹرسٹ ہیں، وہ اس کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. ان کے آپ آپس کے جھگڑے ہوں گے اندر، مگر اسلام کے مقابلے پر ان چیزوں کے مقابلے پر میں تھوڑا سا اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. میں جو سوال پوچھ رہا تھا وہ سلائٹلی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں تھا، شاید آپ ڈفرینٹ اینگل پہ لے گئے. میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشنز از اے باڈی and that controls lots of things. United Nations is a tool being used by certain powers. Okay, جو 5 ممبرز ہیں کم سلامتی کے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے جو 5 پرماننٹ ممبر ہیں، they dictate whatever they want on world stage. کسی ملک بھی آزادی سلب کر سکتے ہیں، کسی ملک پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس لیے کہا آپ سے یہ سوال یہ پوچھا کہ کیا ایران آزاد ملک ہے؟ نہیں چھوڑا نا آزاد اس کو. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا، میں آپ کو وہی جواب دینے جا رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آزاد بھی آزاد نہیں ہے. کیسے کنٹرول ہو رہا ہے وہ صورتحال مینیپولیٹ کیسی ہو رہی ہے تھرو یونائٹڈ نیشنز. یعنی دیکھیں اب ٹیکنالوجیکلی پیچھے محرک کون ہے؟ یہ ذرا بحث لمبی ہو جائے گی. آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ آئی اسٹے کنسنٹریٹڈ ایک پوائنٹ پہ جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. تو اسی میں معاملہ یہ نکل آیا کیونکہ فلو آف انفارمیشن پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ بھی ایک ایز اے ٹول یوز ہو رہا ہے کہ میڈیا میں فلو آف انفارمیشن کس سائڈ سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب بدقسمتی سے جب میڈیا میں فلو آف انفارمیشن از جسٹ ون سائڈڈ تو پھر تو بات نہیں رہے گی. میڈیا آزاد ہو رہا ہے لیکن میڈیا میں انفارمیشن جب تک آپ کے انٹریکشن نہیں ہوگا، جب آپ اپنی بات نہیں پہنچا سکیں گے دوسروں تک، تو دین یو وانٹ انڈرسٹینڈ. پھر تو یہ کہ ایک بلاک ہے جیسے رشین فیڈریشن میں USSR کا تھا، وہ ایک آئرن کرٹن کی صورتحال تھی کہ وہ میڈیا دوسرے لوگوں کو خبر کہیں سے اور سے ملتی تھی. اب بات یہ کہ برٹش BBC کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ BBC برٹش امپائر کا اٹ واز اے پارٹ آف برٹش امپائر. ٹھیک ہے، لیکن اس کی کریڈیبلٹی ڈیولپ کی گئی ہے. اب یہ لگتا ہے کہ BBC is an independent organization, but it does serve the purpose as well.
اس سے اتفاق کرتے ہیں میرے اس کامنٹ سے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ بدقسمتی سے ہمارے ممالک جو ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں, ہم لوگ ہوتے پر بھی آزاد ہوتے ہوئے بھی نہیں آزاد کسی حد تک ہیں, لیکن یہ کہ ایک انٹرنیشنل مگر اسٹیبلشمنٹ اس صورت میں آزاد ہیں جہاں سے ان کے انٹرسٹ کے اوپر ضرب نہیں لگے ہیں, ادھر چھوڑا ہوا ہے. اب بات یہ کہ آپ نے بات کی نا میڈیا وار کی, تو میں اس کا جواب اس کی طرف آ رہا تھا. خیر سے سوال نکل آتا ہے یا جواب سے جواب نکل آتا ہے. تو یہ کہ میڈیا میں بھی بیسیکلی انفارچونیٹلی اس ڈومیننس کو توڑنے کے لیے, اور until unless there is a concerted effort, یا کہہ لیں کہ وہ ایک مرتکز یا کہہ لیں ایک متحد قسم کی کوشش نہ ہو اور آپ ایک اسٹیبلشمنٹ نہ ڈیولپ کر سکیں, از ویری ڈیفیکلٹ. ان کا ڈومیننس رہے گا, اس کو چیلنج کرنا اور ریئل فیکٹ پریزنٹ کرنا یا اس کو کاؤنٹر چیلنج کرنا, کاؤنٹر نیریٹو, ایک سٹوری چل رہی ہے اس کو کاؤنٹر نیریٹو کیسے کرنا ہے, اٹس ویری ہارڈ. اور پھر آپ کا میڈیا آپ کا آزاد بھی نہیں ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں, پلس اور جو پاپولیشن ہے ان کے شعور نہیں. جی علی بھائی, میں نے وہی آپ سے بات کی. دیکھیں کہ میڈیا کا ایجنڈا کون سیٹ کرتا ہے. آپ کو یاد وہ سٹوری ایک آئی تھی, 3 لڑکیاں جو ہیں, وہ 3 بہنیں جو ہیں, جنہوں نے دے کراس ٹو سیریا, یہاں سے UK سے وہ سٹوری نکلی اور پورا ہفتہ وہی دیٹ واز دی ہیڈ لائن نیوز. اس پر کرتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ. ایک کال ڈراپ ہو گیا ہمارے پاس, اب دوبارہ شامل ہو سکتے, بلکہ اب ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم اسی کے اوپر اینڈ کریں گے, کنکلوژن کر کے. جی آپ کنٹینیو کریں. اب دیکھیں وہ سٹوری جو ہے 3 ہفتے تک وہی سٹوری چلتی رہی. سوری ناٹ 3 ہفتے, بہرحال 1 ہفتے تک وہی سٹوری 3 سسٹرس کی وہ چلتی رہی. I mean then there were some other issues کہ اگر یہ ہماری لوکل ایجنسیز کو پتہ تھا کہ, اور ان کو they were under screening as well, ان سے انٹرویوز بھی ہوئے ہیں, why their parents were not made well aware of the situation, پیرنٹس کو کیوں نہیں انوالو کیا گیا. کہنے کا مقصد ہے I had bit doubts about the story. میں نے کچھ اور دوستوں سے بھی ذکر کیا, میں نے کہا یار آپ کا کیا خیال ہے, مجھے تو کچھ شک پڑ رہا ہے کہ یہ سٹوری یعنی یہ کہ یہ لوگ یہاں سے بھی نکل گئے اور پھر ٹرکی سے بھی نکل گئے, اور بعد میں خبر ہوئی اور بعد میں وہ ساری ویڈیوز چل رہی ہیں, پورا ہفتہ جو ہے نا پروپیگنڈا چل رہا ہے. جب معلوم تھا کہ and I think that was a planted story. I'm very doubtful. I think that was a planted story with a purpose. Or purpose with an act. To my point, that was an active purpose. Propaganda. وہ بھی اسی ایجنڈے کو مزید آگے of course, اسی ایجنڈے کو پرپوز پروپیگیٹ کرنے کے لیے. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو پھر اس سے نجات کیسے حاصل کریں گی ساری قومیں؟ کیا ان 5 ملکوں کے جو سب کے کہتے ہیں ماں باپ بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اس کا ڈیسائیڈ کرنا, ائمہ کی سیرت دیکھ کے اور اس کے اوپر مجموعی طور پر مسلمانوں کو عمل کرنا پڑے گا, ادروائز تو آپ کو نکلنے کو کسی ریولوشن کا انتظار ہے ہمیں. دیکھیں ریولوشن کی بجائے میں کرنٹ صورتحال پہ آپ کو یوں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کہ تمام مسلمان, میری امت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو, سارے جسم کو درد فیل ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی حصے میں بھی درد ہو, سب کو فیل ہوتا ہے. جب تک پورے جسم آپ ایز اے یونینمس باڈی یونٹی کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ عمل نہیں کریں گے, نتیجہ نہیں نکلے گا. اس میں یہ کہ آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے, اس معاشرے میں رہتے ہوئے, میری, آپ کی, سب کی, ہم کی, تمام لوگوں کی سیوک ڈیوٹیز ہیں. جب تک آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کریں, کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے. دیکھیں ایک تالی اور 10,000 لوگوں کی تالی اکٹھی ایک اسٹیڈیم میں بیٹھے, دیٹ میک اے لارج کلیپ. سو آئی تھنک یہ چیز ہے جو ڈفرینس کرتی ہے. اینڈ انشاءاللہ اس پہ ہم نے اپنا اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے کہ لوگ حصہ ڈالتے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے. وہ کہتے ہیں مجھے ہے حکم اذان لا الہ slow and steady wins the race. We have started the journey. انشاءاللہ اللہ نے چاہا ضرور اس کا رزلٹ نکلے گا. وہی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ جس آگاہی جو آ رہی ہے, لوگوں کے شعور میں اضافہ ہو رہا ہے مسلمانوں کی, تو انشاءاللہ اچھی امید رکھتے ہوئے ہم یہ سوچ سکتے ہیں. چھوٹی سی اگر آپ کو ایگزامپل دوں کہ آپ نے وہ 1 in 5 sympathizers, 1 in 5 Muslims in UK sympathizes with ISIS. That was such a misleading story. آپ نے یہ چند ہفتے پہلے کی بات ہے, تقریباً 6 سے 8 ہفتے کی پہلے کی بات ہے, میرر میں یا غالباً ون آف دیز ٹیبلائٹس. نتیجہ یہ نکلا, بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ اگر کمپلینٹ کرنی ہے از سچ اے مسلیڈنگ اسٹوری, تو کمپلینٹ کس کو کرنی ہے. ہوا یہ کہ IPSO از وہ پریس کمپلینٹس کمیشن, ایکولنٹ ٹو پریس کمپلینٹس کمیشن یا اس کا آلٹرنیٹ ہے. اس کو جب تقریباً 2,500 کے قریب گئی ہیں, تو دین دے ہیڈ ٹو ریٹریکٹ, دے ہیڈ ٹو ڈسکلوز کہ انہوں نے یہ اسٹوری کیسے حاصل کی, انفارمیشن انہیں کہاں سے. پتہ چلا کہ 20 یا 30 قریب یا 100 کے قریب لوگوں کو انٹرویو انہوں نے کیا, آدھے گھنٹے کی کال کی ہے, اور اس میں سوال, یہ چھپا سا سوال کر دیا.
آپ کو کیا پتا اس سوال کا کیا پرپس ہے, اور پھر اس چیز کو بنیاد بنا کے ایسی سٹوری کریٹ کی گئی. آئی تھنک دیٹ واز سچ اے مسلیڈنگ اسٹوری. بدقسمتی سے جب تک لارڈ لیوسن انکوائری ہے جس کی اس کی ریکمنڈیشن کی, دیٹس اندر تھنگ یو نو دیٹ پروٹیکٹس لاس آف مائنارٹیز. اور جو میڈیا نے طوفان بدتمیزی برپا رکھا ہے انڈر دا فریڈم آف اسپیچ ایکٹ, یو نو ویل ایکٹ کیا کہوں کہ یہ جو بھی صورتحال ہے کہ یہ جو بھی کہہ لیں وہ قابل قبول ہے. یہ جی ہماری فریڈم آف اسپیچ پہ زیادہ آتی ہے, لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ فریڈم آف اسپیچ کی ایک لمٹ ہے. تو جب تک لارڈ لیوسن انکوائری ریکمنڈیشنز ہیں ان کو رائل چارٹر بسینٹ اور اپروول نہیں ہوگی, وہ لا نہیں بن جاتا. میرے حال میں اس ملک میں جو یہ پریس پرٹیکولرلی میں پرنٹڈ پریس کی بات کر رہا ہوں, یہ جنہوں نے جو طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے اس کو ہینڈل کرنا خاصا مشکل ہوگا. آئی ہوپ دیٹ ہیلپس. لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس حکومت میں یہ کوئی ول ہے اور کمٹمنٹ ہے کہ اس کو یہ باوجود کہ ان کی پریویس پارلیمنٹ میں یہ سارا کچھ ہو گیا تھا, ایوری بڈی کنٹریبیوٹڈ, اور یہ وہ ساری لیوسن انکوائری کی ریکمنڈیشن بھی ہیں. اب اس کو کب تک وہ دیٹ بیکمز اے لا, آئی بی ویٹنگ. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر آصف صاحب, بہت ہی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اور امید ہے کہ آپ کے مریضوں کا حرج نہیں ہوا ہوگا. لیکن یہ بھی ایک عبادت ہے جو یہاں بیٹھ کر ہم کر رہے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ایک شعور کی ایک اور کھڑکی کو کھول دیا جائے, اور ہدایت ٹی وی کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ ہدایت ٹی وی اس بات کا لمبردار ہے کہ وہ آگاہ کرے اپنے ناظرین کو, تمام مسلمانوں کو, امت مسلمہ کو, کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں اور ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے, اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنی آواز اٹھانی ہے اپنی ایگزسٹنس کے لیے. تو علی بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل, میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ چھوڑا نہیں ماشاءاللہ, جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر لی کہ بس کنکلوژن وہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اتحاد کی, یونٹی کی بہت ضرورت ہے, اور شعور کے لیے ہم کام کرتے رہیں, اس میں تھکے نہیں, کہ اس میں ابھی بہت کام کرنا ہے ہمیں, کیونکہ ہمارا میڈیا بہت ویک ہے, وہ تمام چیزیں. آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی پچھلے دنوں انہوں نے کہ آل مسلمس انٹرنگ ٹو یو ایس اے شوڈ بی بینڈ, کہ جب تک خیر وہ جس کانٹیکسٹ میں بھی تھا. اب یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں نے, ہمارے کچھ ساتھیوں نے اس معاملے پہ دیٹس ایکسٹریم جو ہے نا ایکسٹریملی انفلیمیٹری اور انسائٹنگ فار ہیٹ, ریشل ہیٹڈ, اور جس کانٹیکسٹ میں بھی آپ دیکھیں, اور ریلیجس ہیٹڈ کہہ لیں, دیٹس اے اسٹیٹمنٹ اینڈ کوائٹ کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ. تو ہم لوگوں نے, ہمارے دوستوں نے, میں کہوں گا وہ ایک پٹیشن سائن کی, اس پہ وی گاٹ نیئرلی اباؤٹ مور دین 500,000 signatures within few days because it was such a negative statement. اب رزلٹ یہ جو بھی نتیجہ آئے اس کا نتیجہ یہ نکلا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے. Irrespective of that, at least that shows the response of the community, not only community, response of responsible citizen. These are the civic duties we need to understand. یہ ہے ہماری شہری responsibility. جب اس ملک میں رہتے ہوئے, جب اس ملک کا پاسپورٹ میرے پاس ہے, میں یہاں پہ کماتا ہوں, ٹیکس پے کرتا ہوں, تو میرے کچھ اور حقوق بھی ہیں, میری مذہبی آزادی بھی میرا حق ہے, ٹھیک ہے. تو I need to stand for my rights as well. That's the message I have. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آج آپ ہمارا حصہ رہے, اور بہت کم وقت میں, دل تو چاہ رہا تھا کہ اور گفتگو ہوتی, مگر بہت کم وقت میں بہت مفید جو ہے وہ گفتگو ہوئی, اور ہمارے ناظرین کے اندر یقیناً اس سے جو ہے وہ کافی انہوں نے مستفید ہوئے ہوں گے, بہت چیزیں حاصل کی ہوں گی, شعور میں بہت اضافہ جو ہے وہ ابھی اور درکار ہے. اس کے ہم آپ سے پھر گزارش کریں گے کہ آپ کو جب بھی ہمارے پاس ہمیں ضرورت رہے گی آپ کی, کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے جو ہے ہمارے ناظرین کے شعور میں جو ہے اضافہ کریں, اس کے اوپر بات کریں. جو بھی چیزیں چل رہی ہیں مسلم کمیونٹی کی, بہت ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی. آپ اچھا بھی کیا ہے آپ نے. ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں, اب دیکھیں پولیس کمشنر کی الیکشن ہو رہے ہیں ابھی, اور کچھ اور الیکشنز ہوں گے. ان میں بھی ہماری کمیونٹی کا یہ ہے کہ جب تک آپ کاؤنسلرس کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں, ان لوکل کاؤنسل دے آر رسپانسبل, یو ہیو الیکٹڈ دیز پیپل, دے آر الیکٹڈ ٹو سرو یو. اور میرے خیال میں اب ٹائم آ گیا کہ وی نیڈ ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر اینڈ وی نیڈ ٹو میک شیور دیر از اے گڈ ریپرزنٹیشن فار اس in every part of life. Thank you very much. جی ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی بات کے ساتھ, ایک نئی گفتگو کے پہلو کے ساتھ. اب ہمیں اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.